नमाज। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम नमाज के मुतलिक कुछ मारूज़ात सुनेंगे और सही तरीका इसका नमाज पढ़ने का क्या है। सबसे पहले अल्लाह ताला का कलाम इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज और आमाल मसनून तरीका और नमाज और दुआओं की बेहतरीन किताब है नमाज। ये तहरीक मिनाजुल कुरान पब्लिकेशन से छपी हुई फरीद मिल्लत रिसर्च वगैरह से छपी हुई है। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम नमाज के जो शराइत हैं, हाँ, जब तक इन शराइत में से कोई एक भी अगर न पाया गया तो नमाज शुरू नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे नमाज के शराइत नमाज की 6 शर्तें हैं। तारत यानी नमाजी का बदन कपड़ा पाक होना, नमाजी की जगह भी पाक होना। दूसरा है सत्रे औरत, हाँ, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है और वो छुपा हुआ हो। मर्द के लिए सतर कहाँ से कहाँ तक है, नाप से लेकर घुटने तक है, और औरत के लिए हाथ पाँव और चेहरा के अलावा सारा बदन सतर है, यानी छुपाने की चीज़ है। इसके अलावा चौथी चीज़ है इस्तकबाल किबला, यानी मुँह सीना अपना किबला की तरफ हो, मुँह और सीना। और पाँचवीं वक्त यानी नमाज का अपने वक्त पर होना, हाँ। और छठी कौन सी है, नियत करना, यानी दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है, हाँ। और मगर ज़बान से कह दिया तो ये मुस्तहब। फिर जो नमाज में जो फ़राइज़ हैं इंशाअल्लाह ताला उसका ज़िक्र करते हैं, वो टोटल 7 हैं फ़राइज़ नमाज। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये अल्लाहु अकबर इस तरह ही कहना होगा, इसको घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं, जैसे लिखा हुआ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरा क़याम यानी सीधा खड़े होकर नमाज पढ़ना। फ़र्ज़, वितर, वाजिब और सुन्नत नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, हाँ, बिला ज़रूरत उज़्र सही। अगर ये नमाज़ें बैठकर पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। नफल नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा क्या है, क़िरात यानी मुतलकन एक आयत पढ़ना, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में, और सुन्नत वितर और नवाफिल की हर रकात में फ़र्ज़ है, जबकि मुक्तदी किसी नमाज में क़िरात नहीं करेगा। चौथा क्या है, रुकू करना, पाँचवा सजदा करना, और छठा क़ायद आखिरा यानी नमाज पूरी करके आखिर में बैठना, जिसको हम अत्तहियात कहते हैं, तशहुद के मिक़दार जो बैठते हैं वो। फिर साथ में खुरूज बे सुन्नही यानी दोनों तरफ सलाम फेरना। इन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी रह गया तो नमाज नहीं होती, अगरचे सजदा सौ किया जाए तो भी नमाज नहीं होगी, फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ रह गया तो। अब हम नमाज शुरू करने से पहले ये अच्छी तरह याद रख लें कि नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। जैसे जो यहाँ राइट लगा हुआ है, तो दोनों पैरों के दरमियान कम से कम 3 यानी 4 उंगलियों का फासला रहना चाहिए, और इस तरह पैर रखने चाहिए, हाँ, इस तरह और इस तरह रखने नहीं चाहिए, हाँ। किसी को अगर तकलीफ़ है तो अलग बात है, नहीं तो यही सही होगा। इसके अलावा तकबीर, इसको क़याम में पाँव रखने का तरीका बोला जाता है और ये राइट है, हाँ। दूसरे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसके अलावा तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का तरीका है, हाँ, मर्दों के लिए कहाँ, और औरतें कंधों तक उठाएंगी, मर्द हैं वो कान की लौ तक उठाएंगे, और ये तरीका सही है, हाँ। इस तरह भी सही नहीं है, इस तरह भी सही नहीं है, ये दोनों रॉन्ग है, ये राइट है। इसको तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना कहते हैं, हाँ। और फिर रुकू किस तरह करेंगे, जैसे 90 का जाविया होता है, देख लें आप, हाँ, ये राइट है। इस तरह भी सही नहीं है, इस तरह भी सही नहीं है, ये रुकू का तरीका है, हाँ, सही तरीका ये है। इसके अलावा क़याम में हाथ बांधने का तरीका देख लें आप, हाँ, यानी छोटी उंगली है वो और अंगूठा, इसका दायरा बना लें, हाँ, और 3 जो उंगलियां हैं उसको आप यानी सीधे अपनी कलाई पर रख दें, हाँ, क़याम में हाथ बांधने का। तो ये सही तरीका है। इस तरह भी गलत होगा, इस तरह भी गलत होगा, हाँ।
क़याम में हाथ बांधने का तरीका। अब है कहाँ, सजदे में। सजदे में यानी दोनों हाथों के बीच में सजदा करना। हाँ, और इस तरह सजदा करना, ये पांचों उंगलियों के पेट ज़मीन पर रहना, ये ज़रूरी है। 3 फ़र्ज़ है और पांचों एक पैर की पांचों उंगलियों का पेट ज़मीन पर रहना ये सुन्नत है। 3 वाजिब है। और सजदे में ये जो तरीके हैं, ये इस तरह करना, इस तरह करना, हाँ, इस तरह करना, ये सब गलत है। ये राइट है दोनों तरीके, सजदे में हाथ और पाँव रखने का तरीका। इसके अलावा ये तरीके राइट हैं। हाँ, जब हम अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुँचे, अशहदु कहें तो ऊपर उंगली करना, हाँ, और इल्लल्लाह पे नीचे रख दें। हाँ, और अत्तहियात में बैठने का ये तरीका है, पांचों उंगलियों का पेट, हाँ, ज़मीन पे रखना दाएं पैर का, और इसका और दूसरा जो पैर है उल्टा, उस पर बैठ जाना। हाँ, जैसे ये है, इस तरह बैठ जाना, और उंगलियों का पेट ज़मीन पर रहना। इस तरह रखना, इस तरह बैठना, इस तरह और इस तरह, ये सब गलत है, रॉन्ग है। और औरतें हैं जो वो समेट कर सजदा करें। हाँ, और अपने यानी क़याम में जब आप कायदे में बैठते हैं तो दोनों पैर को यानी या सीधी जानिब निकाल देना। कैसे, वो इंशाअल्लाह ताला उसकी तस्वीर बताएंगे, इसमें समझ में आपको ज़्यादा आएगा इंशाअल्लाह। देखो, ये है क़याम। हाँ, इस तरह खड़ा होंगे और हम नमाज शुरू करते वक्त काबतुल्लाह की तरफ मुँह करेंगे। काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके, हाँ, इस तरह मर्द करेंगे और इस तरह औरतें करेंगी। मर्दों के लिए हाथ उठाना कानों की लौ तक है, इस तरह, और ख़वातीन हाथ उठाने का तरीका ये है। इसके अलावा हाथ बांधेंगे जब, तो मर्द का हाथ बांधने का ये तरीका होगा, 3 उंगलियां और अंगूठा और छोटी जो उंगली है वो उसको दायरा बनाने का। हाँ, और ये देख लें आप, एक अंगूठा और ये छोटी उंगली इस तरह, हाँ, और 3 उंगलियों आगे रखना, ये राइट होगा। हाँ, ये राइट होगा, इस तरह नहीं। इसके अलावा आगे बढ़ते जी, तो ख़वातीन जो हैं, हाँ, वो हाथ कहाँ बांधेंगी, वो सीने पे हाथ बांधेंगी। हाँ, और मर्द हजरात हैं वो कहाँ बांधेंगे, वो नाफ के नीचे बांधेंगे, जैसे ये बंधा हुआ है। हाँ, नाफ के नीचे बांधेंगे। कौन, मर्द हजरात, ये रहा नाफ के नीचे। और औरतें यहाँ हाथ बांधेंगी। और क्या क्या पढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला बताते हैं। और इसके बाद जब आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो इंशाअल्लाह ताला बताते हैं। इसके बाद मर्दों के लिए रुकू में इस तरह जाना और सीधा 90 का जो अभी मैंने आपको बताया ज़ाविया बनाना। हाँ, और नज़र दोनों अंगूठों या दोनों पैरों के बीच में रखना। हाँ, और इसके अलावा जब यानी ख़वातीन के रुकू करने का ये तरीका, जितना भी हाथ घुटने तक पहुँच जाए। मर्द के लिए रुकू करने का जो तरीका है, हाँ, वो बिल्कुल पकड़ लेना, यानी घुटनों को पकड़ लेना। हाँ, इसके अलावा ये जो तरीका है वो सही तरीका है, देख लो। ये इसको क़याम की हालत कहेंगे। हाँ, हालत क़याम। हाँ, और जब रुकू से फारिग हो जाएं और जब कौमा कर लें, हाँ, और कौमा में एक सुभान अल्लाह की मिक़दार ठहरना ज़रूरी है। फिर आप सजदे में जाएंगे तो 8 अंग आप रखेंगे, पहले दोनों पैर, फिर दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, और फिर नाक और पेशानी। हाँ, इस तरह सजदे के लिए जाते हुए इस तरह करें। फिर जो सजदा करेंगे वो इस तरह करेंगे। ये जो सजदा है, इस तरह सजदा करेंगे। हाँ, दोनों हाथों के दरमियान सर को रखेंगे और दोनों पैर की पांचों उंगलियां, पांच उंगलियां यानी 10 उंगलियों का पेट ज़मीन पर रहना ज़रूरी है। मर्दों के लिए सजदे की हैयत और तरीका ये है। और औरतें दोनों पैर यानी सीधे जानिब निकाल देंगे और इस तरह सजदा करेंगे, देख लें। हाँ, और ये दोनों हाथों के दरमियान ख़वातीन के लिए सजदे की तरीका। और कायदे में पाँव रखने का तरीका ये रहा। हाँ, पांचों उंगलियों का दायां जो पैर है वो पांचों उंगलियों का पेट ज़मीन पर रहना, और जो उल्टा पैर है उस पर बैठ जाना, इस तरीके से, देख ले।
خواتین جو ہیں عورتیں اس طرح قیام یعنی خواتین قاعدے میں اس طرح بیٹھیں گی، دیکھ لیں، ہاں، اور مرد حضرات اس طرح بیٹھیں گے، ہاں. اور پھر شہادت جب اتحیات پڑھیں اس میں اشہد اللہ الہ، اشہد پہ انگلی اوپر کر دیں، اور اس کا دائرہ بنانے کا طریقہ یہ کہ بیچ والی انگلی اور انگوٹھا اس کا دائرہ بنا لیں، اور بیچ والی کے پاس والی انگلی اور اس آخری والی انگلی دونوں کا یعنی سر ہے وہ ہتھیلی میں رکھ دینا، اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھا اس کو دونوں کو دائرہ بنا لینا، ہاں. پھر شہادت پر اوپر کرنا. پھر سلام پھیرنے کا طریقہ، ہاں، خواتین کا اور مردوں کا ایک ہی طرح، السلام علیکم کر کے سلام پھیریں دائیں اور پھر بائیں. دیکھ لیں جب آپ تکبیر کہیں تو اس طرح ہاتھ رکھنے کا، ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں، اللہ اکبر کر کے اس طرح جو میں نے پہلے بتایا اس طرح ہاتھ باندھ دینے کا، اور اس میں پھر ثنا پڑھنے کا. ہاں، ثنا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمے کے ساتھ آپ اور ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ترجمہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ تنبیہ ہے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، ہاں، اور اگر تنا ہو تو ثنا کے بعد تعوذ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، تسمیہ بسم اللہ شریف بھی پڑھیں، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ کے ساتھ پھر بسم اللہ کر کے کوئی صورت ملا لیں. آپ تعوذ اس طرح پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ ہے آئی سیک ریفیوز ان اللہ فرام دا کشٹ شیطان. ہاں، اردو میں ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو اس میں ترجمہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کو دھیان رہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے. یہ اس کا ترجمہ. پھر تسمیہ پڑھیں گے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ کمپوزینیٹ ایور مرسیفل. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ہاں، سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے تعوذ اور تسمیہ کا جو ترجمہ کیا تھا، ہاں، تعوذ کا یہ رہا، اور پھر تسمیہ کا یہ رہا، ہاں، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ کمپوزینیٹ ایور مرسیفل. ہاں، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے جو عرفان القرآن سے لیا گیا ہے. ہاں، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کریں گے، آل پریس بی ٹو اللہ الون دا سسٹرنر آف آل دا ورلڈ. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے. اس کے علاوہ الرحمن الرحیم، ہاں، اس کا ترجمہ ہوگا موسٹ کمپوزینیٹ ایور مرسیفل. ہاں، اس کا ترجمہ ہوگا نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. ہاں، اس کے بعد آپ پڑھیں مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، روز جزا کا مالک ہے. ہاں، پھر پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. او اللہ، یو alone do we worship and to you alone do we look for help. ہاں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہاں، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، شو از دا اسٹریٹ پاتھ، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ کو ترجمہ صرف ذہن میں رکھنا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم،
the past of those upon who you have bestowed you forwards. ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, not of those who have been afflicted with words, nor of those who have constrained. ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا. آمین آہستہ سے کہیں, یعنی ہاں مولا اسی طرح. دیکھ لیں یہ سورہ فاتحہ اچھی طرح سے آپ سن لیں کیسے قرأت کریں گے. تعوذ اور تسمیہ کے بعد, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ آپ نے سن لیا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے, نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے, روزے جزا کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے کہیں گے کیا؟ آمین. اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, ہاں مولا اسی طرح فرماؤ. اس کے بعد کوئی چھوٹی صورت یا کم از کم 3 آیات پڑھی جائے. ہم مثال کے طور پہ سورہ عصر پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, بسم اللہ کر کے پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم جس کی گردش, یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے, جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے. پھر آپ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ بھی بتائیں گے کہ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے رکوع کریں گے. اور رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. اس کا معنی ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب. اس کے بعد آپ پھر قوما کریں گے. کیا؟ قوما. اس قوما میں رکوع سے اٹھتے وقت آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا میننگ ہوگا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. پھر آپ آہستہ سے کہیں گے ربنا لک الحمد, ہمارے رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے آپ گھٹنے زمین پہ رکھیں گے دونوں پاؤں کے بعد, پھر دونوں ہاتھ اور پھر ناک اور پھر پیشانی, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں گر جائیں گے اور پھر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو بولیں گے جلسہ. پہلے قوما تھا, جلسہ, اس کو جلسہ کہیں گے. جلسے میں کم سے کم سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہنا چاہیے. جیسے آپ رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوئے اس میں بھی آپ کو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہنا پڑے گا. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھیں گے تو آپ کو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہنا پڑے گا. پھر اللہ اکبر کر کے دوسرا سجدہ کریں گے اور تسبیح وہی سجدے والی تسبیح کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ. پھر آپ دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے
اور اس کے بعد پھر سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے جو آپ نے ابھی پڑھی، سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد دوسری صورت آپ پڑھیں گے۔ دوسری صورت کون سی ہے؟ سورہ عصر پڑھی، اب دوسری صورت ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے الحمدللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ کے بعد آپ یعنی سجدے سے کھڑا رہنے کے لیے آپ ہاتھ سے ٹیک نہیں لگائیں گے، بلکہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جیسے قیام میں پہلے کھڑے تھے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہاتھ باندھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے یہ صورت پڑھیں گے۔ کون سی؟ سورۃ الکوثر۔ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیا ہے ترجمہ؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے نماز میں۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح یہ ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام تسبیح کہے، کیا؟ سمی اللہ لمن حمدہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا سمجھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ پھر قوما، آپ کو سمجھایا تھا، رکوع سے جب کھڑا ہوتے ہیں تو قوما اس کو بولتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائیں اور مقتدی تمہید کہیں، یعنی تمہید کس کو بولتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور تنہا نماز پڑھنے والا اور جماعت سے پڑھنے والا دونوں تمہید کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں گے، اور اس طرح کہ پہلے گھٹنے رکھیں گے زمین پر دونوں پیر کے بعد، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گے، اور پھر ناک پھر پیشانی خوب جمائیں گے، اور چہرہ دونوں ہاتھ کے درمیان رکھیں گے، اور مرد بازوؤں کو کروٹ سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں گے، یعنی کھل کے سجدہ کریں گے، اور کونیوں کو زمین سے اٹھائے ہوئے ہیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رخ زمین پر جمے ہوئے ہوں، اور کم از کم 3 بار یہ کہیں سجدے کی تسبیح، کیا؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے، جلسہ۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ بولتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اس طرح اٹھیں گے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، اور دایاں قدم کھڑا کر کے رکھیں، اور اس کے انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب کہ ان کی انگلیاں بھی رخ کہاں ہو؟ کعبہ کی طرف ہو۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے اس طرح جلسے سے اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائیں گے قیام میں، اور تسمیہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھ کر اس طرح رکوع و سجود کریں، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ فاتحہ اور صورت نہیں پڑھے گا، بلکہ خاموش کھڑا رہے گا۔ قاعدہ: دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا، پھر بیٹھ کر تشہد پڑھے۔ تشہد کس کو بولتے ہیں وہ آپ کو تصویر بھی بتائیں گے، پہلے تشہد انشاءاللہ تعالی پڑھ لیتے ہیں۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے: تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔
ہم پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچیں تو دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور چھنگلی چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی میں ملا دیں، اور لفظ لا اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھائیں، اور اللہ اشہد اللہ الہ الا پر گرا دیں، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ 4 ہے اور 4 والی ہے تو فرض میں صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے علاوہ اگر واجب ہے 3 واجب ہیں یا سنت غیر موقعہ ہیں نفل ہیں 4 رکعت ہیں، تو اس میں اتحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سے تیسری میں کھڑا ہونا، اور 2 رکعت اس طرح پڑھنا جیسے پہلی آپ نے پڑھی ہے۔ مگر اس میں یہ ہے کہ اگر فرض آپ پڑھ رہے ہیں تو مقتدی ہیں تو قرأت نہیں کرنی پڑے گی، اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ صرف فرض میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر واجب ہیں سنت موقعہ غیر موقعہ وغیرہ تو تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور قرأت بھی کریں گے دونوں رکعتوں میں، یعنی 4 رکعتوں میں۔ پھر کیا کریں گے؟ تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ 2 یا 4 رکعت نماز کا طریقہ: اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائیں گے۔ تشہد کے بعد درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے، فرض کی بات ہے۔ اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہو تو صرف تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں، اور کوئی صورت نہیں ملائیں گے۔ سجود کر کے اگر سنت و نفل ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت بھی پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ خاموش کھڑا رہے گا۔ پھر 4 رکعت پوری کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ درود ابراہیم یہ رہا: اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ سمجھانے کے لیے ترجمہ یاد کرنا، ذہن میں رکھنا، پڑھنے کا نہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث سے کوئی بھی دعا یاد ہو آپ کو تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو 2 دعائیں دی ہے میں نے آپ کو صرف بتا رہا ہوں، اس میں سے اپنے پہلی جو دعائے معصورہ ہے وہ پڑھیں گے درود ابراہیم کے بعد، اور وہ درود ابراہیم کے بعد یہ دعائے معصورہ: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ پھر نماز ختم کر کے پہلے دائیں پھر بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیں گے۔ سلام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ اس کا ترجمہ ہے: تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں۔ دائیں طرف سلام میں دائیں طرف کے فرشتے اور نمازیوں کی نیت کریں
کہ میں ان سب کو سلام کہہ رہا ہوں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کریں، اور جس طرف امام ہو اس کے سلام اس طرف سلام میں فرشتے امام کے نیت بھی کریں۔ اس طرح امام بھی دونوں طرف کے سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرے۔ جب تنا ہو تو دونوں طرف فرشتوں کی نیت کریں۔ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس فوٹو وغیرہ میں بتا۔ پھر اگر آپ وطر پڑھ رہے ہیں تو وطر تو جس طرح آپ نے پڑھتے اسی طرح، مگر جب رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے تو یہ پڑھیں گے: نماز عشاء کے وطر کے آخری رکعت میں قیام کے دوران میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں گے، دعائے قنوت کہتے ہیں۔ وہ دعائے قنوت یہ رہی: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحقون۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیرے نافرمانی کرے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مولا تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں، تیرے ہی طرف دوڑتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور ہم تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اگر کسی کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دعا یاد کرے، اور جب تک دعا قنوت یاد نہ ہو تو اس وقت دعا قنوت کی جگہ پہ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ: اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا پڑھ لیں۔ اگر نمازی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، رکوع میں چلا جائے تو واپس نہ لوٹے بلکہ سجدہ سہو کرے، پھر دوسری جو رکعتیں ہیں اسی طرح مکمل کرے جیسے فرض وغیرہ کی ہے۔ پھر سے آپ کو چھوٹی سی تصویر بتا دیں، یہ جو رائٹ لگا ہوا ہے یہ صحیح ہے، اور جو ریڈ ہے لال رنگ وہ غلط ہے۔ اس طرح دیکھیں اچھی طرح، جو پہلے سمجھایا، یہ آپ کا قبلہ رخ ہونا ہوگا۔ اس طرح مرد ہے، نماز کو شروع کرتے وقت کعبہ کی طرف منہ کرے گا، اور خواتین ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائیں گی اور مرد اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر 3 انگلیاں باندھ دیں گے جیسے پہلے سمجھا دیا۔ 3 ہی انگلی رکھیں گے، 4 نہیں، جیسے اس میں ہے۔ اور عورتیں اس طرح رکھیں گی، اور رکوع اس طرح کرے گا، یہاں نگاہ رکھے گا۔ خواتین کے لیے رکوع کا طریقہ یہ ہوگا جتنا ہاتھ پہنچ سکے، اور مرد گھٹنوں کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد یہ 3 انگلی صحیح ہے، اتنا 3 انگلیوں کے یا 4 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد حالت قیام میں، یہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، اور جب سجدے میں جائے تو اس طرح جائے، تو پہلے دونوں پیر تو یعنی لگے ہوئے زمین پر، پھر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی، اور جب اٹھے جب دونوں سجدے کرنے کے بعد تو الٹا کرے اس کا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اور سجدے میں یہ حالت ہے جو پہلے بتایا کہ 5 انگلیوں کا پیٹ زمین پر رہنا ضروری ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرے کو رکھنا، اور عورتیں اس طرح سجدہ کرے گی، دونوں پیر دائیں جانب نکال دے گی اور اس طرح سجدہ کرے گی۔ اور مرد کے لیے قاعدے میں پاؤں اس طرح رکھیں گے، دایاں پاؤں کی انگلیوں کا 5 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ رہنا چاہیے، اور جو الٹا پیر اس طرح رکھیں گے۔ اس کے بعد خواتین اس طرح قاعدے میں بیٹھیں گی، اور مرد اس طرح قاعدے میں بیٹھے گا۔ اور اتحیات میں جب اشہد اللہ پر پہنچے تو اس طرح انگلی اٹھائے گا اور اللہ پہ نیچے رکھ دے گا۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے یہ نماز مکمل ہوگی، سلام پھیریں گے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ پھر سے بتا رہے ہیں اللہ اکبر اس طرح ہوگا،
हाँ सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी बताया है आपको। इसके बाद ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी सूरत आपको याद हो, हाँ सूरह वल असर याद हो, वल असर पढ़ा था, कुल हुवल्लाहु याद हो, कुल हुवल्लाहु पढ़ेंगे। रुकू में इस तरह जाएंगे और रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। हाँ फिर उससे खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहेंगे। फिर सजदे की तस्बीह कहेंगे, रब सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों सजदों के दरमियान बैठेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर से वही तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अतहियात पढ़ेंगे। इसके बाद अतहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, और इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और दुरूद शरीफ के बाद दुआ कुनूत पढ़ेंगे। ये नमाज की जो किताब है वो मुकम्मल हो गई नमाज पढ़ने की। और इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमको बोलना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की और पढ़ाने की, सीखने की, सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने दुआ में याद करना नातीज मिनहाजुल कुरान का खादिम गुलाम हुसैन इब्न अब्दुल करीम, हाला दरस मिनहाजुल कुरान, इंडिया।